आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो सलातुल हाजत के हवाले से इंशाअल्लाह ताला ऐसा तरीक़ा कार है जो आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है। इंशाअल्लाह ताला 2 तरीक़ा कार मैं आपसे ज़िक्र करूँगी, जो आपको आसान लगे वो आपने इंशाअल्लाह ताला कर लेना है। अल्लाह करीम आपकी हर मुराद को पूरा फरमा देंगे। हर दिल में छुपी होती है कोई तमन्ना, हर आँख में बसा होता है कोई ख्वाब, और जब ज़िंदगी के रास्ते मुश्किल हो जाएँ, जब हर दरवाज़ा आपके लिए बंद हो जाए, तो एक दरवाज़ा ऐसा है जो कभी बंद नहीं होता, अल्लाह का दर। नमाज़े हाजत वो ख़ास इबादत जो बंदे को इसके रब से जोड़ती है, जो कादिर मुतलक है, जो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला, जो दिल के हाल को लफ्ज़ों के बगैर भी जानता है, जो दिल के हाल को ऐसे जानता है जैसे कोई नहीं जानता। आइए आज हम बात करते हैं उस नमाज की जो हर मुश्किल में आसानी का रास्ता बनाती है, जो हर दुआ को मकबूलियत की तरफ लेकर जाती है। जब दिल वीरान हो जाए, जब आस का चिराग बुझने लगे, जब दुआओं की सदा खामोशियों में ढलने लगे, तब एक रास्ता बाकी रहता है, सजदे का रास्ता, रब की बारगाह का रास्ता, नमाज़े हाजत। एक ऐसी सदा जो अर्श को हिला देती है, एक ऐसा सजदा जो तकदीर बदल सकता है। ये वो दर है जहाँ फरियादें रायगा नहीं जाया करती। ये वो लम्हे हैं जब ज़मीन पर झुकने वाला आसमानों से मदद पाता है। आइए आज इस अजीम इबादत की हकीकत को जानते हैं, जो उम्मीदों को ज़िंदगी बख्शती है और दुआओं को कबूलियत का लिबास पहनाती है। नमाज हाजत के हवाले से कुरान करीम में बराह रास्त नमाज हाजत का कोई ज़िक्र तो नहीं आया, लेकिन कुरान करीम में अल्लाह से मदद मांगने, सजदे, दुआ, सब्र और नमाज के ज़रिए से करीब होने का बार बार ज़िक्र आया है। यही आयत नमाज हाजत की रूह और अहमियत को वाज़े करती हैं। अब मैं आपसे कुरान करीम के चंद आयात और इनकी तफसीर के साथ बयान करूँगी, ताकि आप इसको समझ सकें कि अल्लाह ताला ने किस तरह से इसकी तलकीन की है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। और सब्र और नमाज के ज़रिए मदद मांगो, और बेशक ये नमाज भारी है मगर उन पर जो आजिज़ी करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने हमें सिखाया कि जब भी किसी परेशानी, हाजत या आजमाइश में हो तो सब्र करें और नमाज के ज़रिए अल्लाह से मदद मांगे। नमाज सिर्फ फ़र्ज़ इबादत नहीं है, बल्कि ये हाजात, दुख, दर्द और दुआओं का ज़रिया भी है। नमाज हाजत इस तालीम का अमली मुज़ाहरा है, जहाँ बंदा सजदे में जाकर अपनी ज़रूरियात रब के सामने रखता है। इसी तरह सूरतुल बकरा की आयत नंबर 186 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआन। और ए नबी, जब मेरे बंदे आपसे मेरे मुतअल्लिक़ पूछें तो कह दीजिए कि मैं करीब हूँ, दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। तो इसमें अल्लाह ताला खुद ऐलान फरमा रहे हैं कि वो बंदे की दुआ सुनने वाले हैं। जब बंदा नमाज हाजत में 2 रकत नफिल पढ़कर रब से दुआ मांगता है, तो वो ये जान ले कि वो इसके रब के सामने है जो बहुत करीब है, जो दुआ को कबूल करने वाला है। इसी तरह से सूरह गाफिर की आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वकाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। ये वादा है अल्लाह का। यहाँ अल्लाह ताला वादा फरमा रहे हैं, नमाज हाजत वो वक्त है जब बंदा इत्मीनान से, इखलास से, तवज्जो से रब को पुकार सकता है। इस लम्हे रब की रहमत ख़ास होती है और दुआएं कबूलियत के करीब तर हो जाती हैं। अब इसका जो तमाम आयात का खुलासा मैं आपसे ज़िक्र कर दूँ कि नमाज हाजत एक ज़रिया है जो कुरान की तालीमात के ऐन मुताबिक है। इसमें बंदा सिर्फ नमाज नहीं पढ़ रहा होता, बल्कि दिल की गहराइयों से रब को पुकार रहा होता है। कुरान हमें सिखाता है कि अल्लाह हर इस शख्स की पुकार को सुनता है जो इखलास के साथ इसे याद करता है। नमाज हाजत इसी ताल्लुक़ को मजबूत बना देती है। अब हम इसकी तरगीब को हम हदीस के ज़रिया भी समझेंगे। बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
مختلف مواقع پر نماز کے ذریعے دعا مانگنے اور اللہ سے رجوع کرنے کی تعلیم دی ہے۔ تو اب اس کو احادیث کے ذریعے ہم سمجھیں گے۔ یہ ابو داؤد شریف، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے یا کسی انسان سے کوئی حاجت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور اس کے بعد یہ دعا جو میں آپ سے ذکر کری ہوں، آپ نے یہ دعا جو ہے وہ پڑھ لینی ہے۔ ان نوافل کو ادا کرنے کے بعد دعا کا مکمل طریقہ کار میں آپ سے ذکر کروں گی۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث مسند احمد، سنن ابن داؤد کی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ یہ سنت نبوی ہے۔ نماز حاجت سنت نبوی ہے کہ مشکل وقت میں نماز کو وسیلہ بنایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل خود ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو دل پریشان ہو وہ سجدے میں سکون پاتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے۔ تو اب جب ہم نماز حاجت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم اللہ سے دعا ہی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ حیا والا اور کریم ہے۔ جب بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ وہ اسے خالی ہاتھ واپس کرے۔ تو اس میں نماز حاجت کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یقین رکھیں کہ اللہ آپ کی آواز سن رہا ہے اور اس کی رحمت ہر پکار پر مہربان ہوتی ہے۔ نماز حاجت نہ صرف ایک سنت نبوی ہے بلکہ ایک عظیم روحانی ذریعہ ہے جو بندے کو رب سے جوڑتا ہے۔ آپ کی حاجت، آپ کی مشکل، آپ کا دکھ، سب کچھ سجدے میں رکھ دیجئے، کیونکہ وہ رب کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے۔ یہاں پر ایک صحابی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جو مختلف کتب احادیث میں موجود ہے، یہ واقعہ، یہ حدیث ہے ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، مستدرک حاکم وغیرہ میں اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ ایک نابینا صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نابینا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے بینائی عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں دعا کروں، اگر چاہو تو صبر کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ نابینا صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا ہی فرما دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ طریقہ سکھایا کہ جاؤ وضو کرو، 2 رکعت نفل نماز ادا کرو، پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو۔ دعا کون سی ہوئی میں آپ سے ذکر کری ہوں، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی رحمت، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی حاضی لتقضی لی اللہم فشفع فی۔ یہ جو ہے نا دعا ہے، یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اپنے رب کے سامنے اپنی حاجت کے لیے پیش کرتا ہوں تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے، یا اللہ ان کی سفارش کو میرے حق میں قبول فرمائیں۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نابینا شخص کو بینائی واپس مل گئی۔ یہ واقعہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حاجت کے لیے 2 رکعت نفل اور خصوصی دعا کا طریقہ کار سکھایا ہے۔ یہ بھی نماز حاجت کی ایک صورت ہے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے نماز حاجت صرف ایک عبادت نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی قبولیت کی کنجی ہے۔ سچے دل، یقین اور عاجزی کے ساتھ ادا کی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرما دیتے ہیں۔ تو اب یہ طریقہ کار میں نے آپ سے ذکر کیا، میں نے آپ کو اس کا مکمل، میں آپ کو دعا کرنے کا طریقہ بتاؤں کہ کس طرح سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ جب آپ مؤثر طریقہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے 2 نوافل ادا کرنے کے بعد۔ کس طرح سے؟ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں سے، یا رب العالمین، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا سمیع، یا بصیر، یا مجیب الدعوات، تو ہی سب کچھ سننے والا، تو ہی دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد قبولیت کا در کھلتا ہے۔ جب دعا درود سے شروع ہوتی ہے تو درود پر ختم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ قبولیت کے در کو کھول دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر آپ اپنی حاجت بیان کریں عاجزی کے ساتھ، دل سے، سیدھا سادہ سچے ٹوٹے الفاظوں میں۔
میں جیسے کوئی بچہ اپنے ماں باپ سے بات کرتا ہے، اسی طرح اپنے رب سے بات کریں، یا اللہ میرے دل کی یہ حاجت تیرے سامنے ہے، میں مجبور ہوں، کمزور ہوں، تیرے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، تو میرے دل کی پکار سن لے، میری مشکل آسان کر دے، میری دعائیں قبول فرما دے یا رب۔ اگر یہ حاجت میرے حق میں بہتر ہے تو عطا فرما دے، اگر بہتر نہیں تو مجھے اس سے بہتر عطا فرما اور میرے دل کو اس پر راضی کر دے۔ اب آپ نے یہ دعا کرنے کے بعد اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرنا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہماری جو دعا کی قبولیت میں ہمارے گناہ جو ہے وہ حائل ہو رہے ہوتے ہیں، تو اپنی گناہوں کا اعتراف اللہ کے سامنے کر، یا اللہ میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، میرے گناہوں کی وجہ سے اگر میری دعائیں رکی ہوئی ہیں تو معاف فرما دیجیے، مجھے پاک کر دیجیے، مجھے قریب کر دیجیے۔ پھر اس کے بعد آخری لمحے میں آپ نے دوبارہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب جب آپ نے یہ دعا کر لی ہے تو اس کی کچھ شرائط بھی ہیں، جب ان شرائط پر آپ پورا اترتے ہیں پھر آپ کی انشاءاللہ دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم جو ہے وہ شرائط پر پورا ہی نہیں اتر رہے ہوتے تو ہماری دعائیں پھر کیسے اثر کریں گی؟ تو شرائط کیا ہے کہ یقین کے ساتھ مانگیں، دل میں شک نہ رکھیں، پورے ایمان سے مانگیں، عاجزی اور انکساری ہو، غرور یا لہجے میں حکم نہ ہو، صرف فریاد ہو، نرمی سے آنسوؤں کے ساتھ ہو تو بہتر ہے۔ دعا کے بعد اللہ سے حسن ظن رکھیں کہ میرا رب سنے گا، وہ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ تو اب آپ نے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے عاجزی سے مانگنا ہے، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا، اپنے الفاظوں کو استعمال کرتے ہوئے دل کو چھو لینے والے الفاظ استعمال کریں، جیسے بچہ گڑ گڑاتا ہے کہ اے میرے رب، اے رحمان رحیم، اے مشکل کشا، اے دلوں کے حال جاننے والے، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تیرے ہی سامنے جھکے ہوئے ہوں، تیری ہی در پر سوالی ہوں، یا اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، میرے دل کی ہر خواہش، میری حاجت، میرا ہر دکھ، میری ہر خاموشی سب آپ کے علم میں ہے، یا اللہ تو بخشنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، تو ہی وہ ذات ہے جو دعا سن کر خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی۔ یا اللہ میری یہ حاجت تیرے سپرد ہے، اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے، میرے دین، میرے ایمان، میری دنیا آخرت کے لیے بھلائی رکھتی ہے تو اسے جلد از جلد پورا فرما، اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں تو یا اللہ مجھے اس سے بہتر عطا فرما اور میرے دل کو اس پر راضی رکھ۔ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، یعنی اس طرح کے الفاظوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ اللہ سے مانگیں۔ اور یہاں پر میں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ شامل کرنا چاہوں گی، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ شامل کرنا چاہوں گی۔ قرآن مجید میں ان کو بیان کیا گیا ہے، سورہ مریم اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی قبولیت کا انتہائی ایمان افروز واقعہ اللہ نے ذکر فرمایا، اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا۔ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑھاپے میں کمزور جسم اور بڑھاپے کی کمزوریوں کے باوجود اولاد کی دعا مانگی۔ انہوں نے عرض کیا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ حالانکہ ان کی اہلیہ بانجھ تھیں اور وہ خود بھی ضعیف ہو چکے تھے، لیکن دعا کا یقین، عاجزی اور امید نے اللہ کی رحمت کو کھینچ لیا اور اللہ نے معجزاتی طور پر انہیں حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے۔ اب اس واقعے سے میں یہ سبق ملتا ہے کہ جب دعا دل سے، یقین سے، عاجزی سے مانگی جائے تو دیر ہو سکتی مگر رب کی رحمت سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ ناممکن انسان کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ ممکن ہے، اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اللہ سے کچھ بھی منوا سکتے ہیں۔ اب میں ایک اور ایمان افروز واقعہ، روح پرور واقعہ آپ سے ذکر کرنا چاہوں گی، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی قبولیت کا۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک عظیم نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار آزمائشوں میں ڈالا۔ ان کا جسم بیمار ہو گیا، مال و دولت ختم ہو گئی، اولاد فوت ہو گئی، کوئی سہارا نہیں رہا، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ صاد کی آیت نمبر 41 تا 44 میں ذکر کرتے ہیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، مجھے شیطان نے تکلیف اور اذیت پہنچائی۔ انہوں نے اپنی حالت کی شکایت لوگوں سے نہیں کی، صرف رب سے کی۔ ان کی دعا مختصر لیکن انتہائی عاجزانہ تھی۔ کیا تھی؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سے پھر قرآن کریم میں جواب دیا، فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر
اور ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی ساری تکلیف دور کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف بیماری ختم کی بلکہ دوبارہ مال، صحت، اولاد بھی عطا فرمائی۔ جب دکھ کی شدت ہو اور انسان سب کچھ کھو دے، تب بھی اگر دل سے اللہ کے ساتھ جڑا ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو سنتے ہیں۔ صبر اور یقین جو ہے وہ دعا کی قبولیت کی کنجی ہے۔ تو آپ اسی طریقہ سے جو میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں، آپ نے اس کو آپ نے جو ہے وہ پڑھنا ہے اسی طریقہ کار سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نابینا صحابی کو انہوں نے سکھایا۔ آج 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد وہ دعا مانگیں گے، جو طریقہ کار میں نے آپ سے ذکر کیا اس سے آپ پڑھیں گے، پڑھ کر اس طریقہ سے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور بضرور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایسے اللہ تعالیٰ آپ کے بے شک جب آپ کی آنکھیں اشک بار ہوں گی، جب ساری راہیں بند نظر آئیں گی، تب صرف ایک در کھلا رہتا ہے اور اللہ کی رحمت کا در ہے۔ وہ طاقت ہے جو تقدیر کو بدل دیتی، جو رابطہ اپنے بندے سے اللہ تعالیٰ کا جب قائم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر تقدیر کو جو ہے سن سکتے ہیں۔ پیارے سننے والوں، دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتے ہیں، اگر ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف ختم ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی دعائیں بھی سن سکتے ہیں۔ بس دل سے مانگیے، یقین سے مانگیے، عاجزی سے مانگیے، درود کے ساتھ، سچے دل سے، آہستگی سے، کیونکہ رب سنتا ہے، دیر کرتا ہے پر کبھی انکار نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دیں، اس طرح سے مانگنے کی جو اللہ تعالیٰ جس طرح سے اپنے بندے کو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح سے مانگنے کی توفیق دیں۔ انشاءاللہ پیارے سننے والوں، آج کی یہ باتیں اگر دل تک پہنچی ہوں تو بس اتنا یاد رکھیے کہ اللہ سے مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اگر دعا بھی پوری نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب نے بہتر وقت یا بہتر چیز آپ کے لیے چن رکھی ہے۔ نماز حاجت صرف سجدہ نہیں ہے، یہ یقین کا اعلان ہے، یہ رب سے لو لگانے کا ذریعہ ہے۔ تو آج سے دل سے مانگے، سچے دل سے، آنکھوں کے آنسوؤں اور لبوں کے درود کے ساتھ، کیونکہ دعا وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور رب وہ سخی ہے جو کبھی انکار نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مانگنے والا، جھکنے والا، صبر کرنے والا، شکر ادا کرنے والا بندہ بنائے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام تر مرادوں کو پورا فرمائیں اور ہمیشہ اللہ سے ہی جڑے رہیں۔ بے شک اللہ کریم سے جڑ کر اللہ سے مانگیں۔ تو سنے دل کی صدا مولا، تو دے ہر ایک کو دوا مولا، جو تھکے ہوں زندگی سے ان کو دے تو آسرا مولا، جو جھکے سجدے میں روتے ہیں ان کی سن لے التجا مولا، نماز حاجت کی ہر رکعت بن جائے تو کی عطا مولا، تو ہی در ہے، تو ہی سہارا، تو ہی ہے بے بس سامع مولا، جو بھی آئے تیری چوکھٹ پر خالی نہ جائے کبھی مولا، دعا ہے ہر دل کو تو سکون دے، ہر آنکھ کو خواب دے مولا، ہمیں بھی عطا کر وہ لمحے جن میں صرف تو ہی ہو مولا۔ بس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، یا اللہ پاک، جن دلوں نے آج تیری طرف رجوع کیا ان کے مقدر میں راحت، رحمت، سکون، رزق حلال، صحت اور پاکیزہ زندگی لکھتے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کی وظیفہ کی اجازت چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام لکھتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جو بھی ہے وہ لکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فوراً سے وظیفہ کی اجازت ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔